डॉक्टर टेस्ट तो लिखते ही हैं, जाहिर है मर्ज की जड़ पकड़े बगैर तशखीस कैसे होगी। इलाज का मरहला तो फिर बाद में आता है, लेकिन तुम फिक्र ना करो। मेरी एक सहेली के अब्बू एक अच्छी लेबॉर्ट्री में काम करते हैं, मैं बात करके देखती हूँ। अगर मुस्तहिक लोगों के लिए कोई रायती पैकेज हुआ तो तुम्हारे टेस्ट वहाँ से करवा लेते हैं। इसने नसरीन को तसल्ली देते हुए कहा। लेकिन उजाला बीवी, डॉक्टर ने तो खास तहकीक की थी कि जिस लेबॉर्ट्री का नाम लिख कर दे रहे हैं टेस्ट वहीं से करवाने हैं। नसरीन ने डॉक्टर की बात दोहराई। फिक्र ना करो, मैं जिस लेबॉर्ट्री से टेस्ट करवाने लगी हूँ इसकी साख और मियाद डॉक्टर की लिखी लेबॉर्ट्री से कहीं से आता है। शहर की मशहूर लेबॉर्ट्रियों में से एक है, बेहतरीन टेस्ट हो जाएंगे, तुम फिक्र मत करो, वो नरमी से बोली। नसरीन जवाब में दुआएं देने लगी थी। उजाला ने शाम को ही सबीन से इस बारे में मालूमात चाही। इसके अब्बू की वजह से एक हद तक रायत मिल गई थी। उजाला ने अपनी तरफ से बाकी पैसे सबीन के हाथ इसके अब्बू तक पहुंचा दिए। अंकल से कहना आज शाम को नसरीन बीबी जोजा साबर अली आएगी, इसके टेस्ट कर ले। पैसे मैंने तुम्हें मास में दे ही दिए हैं, वो पूछें भी तो कह दें टेस्ट फ्री में हुए हैं। बेवकूफ़ हो तुम उजाला। आज अपनी मुलाजमा की मदद कर रही, कल वो फ्री कैंप की इतनी पब्लिसिटी करेगी कि इसके रिश्तेदार भी वहां पहुंचे हुए होंगे। किस किस की मदद करोगी? सबीन ने इसे खुलूस भरे अंदाज में समझाया। काश अल्लाह ने मुझे इतना दिया होता कि मैं सब नादर और मुस्तहिक लोगों के लिए कुछ ना कुछ कर सकूं। बहरहाल नसरीन की टेंशन मत लो, इसे कह दूंगी कि रायत अंकल की वजह से खास इसी को मिली है, और वो वैसे भी बहुत शरीफ और खुददार औरत है, कभी बिला ज़रूरत किसी चीज़ का तकाजा नहीं करती, लेकिन अब अपनी बीमारी से बहुत आजिज़ आई हुई है। उजाला ने सबीन की तसल्ली करवाई थी। सबीन सहेली पर मोहब्बत भरी निगाह डालकर मुस्कुरा दी। उजाला जैसा दिल इसने बहुत कम लोगों के पास देखा था। स्कूल, कॉलेज और फिर यूनिवर्सिटियों लाइफ तक वो उजाला की चुपचाप की जाने वाली नेकियों की खामोश गवाह थी। खामोश इसलिए कि उजाला ने अपना किसी के साथ की जाने वाली भलाई का तस्करा ना तो अपनी ज़बान पर लाती थी और किसी दूसरे को बताने पर तो ठीक ठाक खफा हो जाती थी, और इसके साथ रहते रहते सबीन भी इसके मिजाज के सब रंगों से बाखूबी वाकिफ थी। शोमाई किस्मत जिसे नसरीन अपने टेस्ट की रिपोर्ट लेकर डॉक्टर के पास गई, इसी दिन उजाला भी एक क्लास फेलो की इयादत करने हॉस्पिटल गई हुई थी। ये एक मशहूर निजी अस्पताल था जहां हर शोबे का बेहतरीन स्पेशलिस्ट मौजूद था। आका का छोटा मोटा एक्सीडेंट हुआ था। उजाला, सबीन और दूसरी दो दोस्तों के साथ इसकी इयादत करने पहुंची थी। वापसी में इसे अस्पताल के कॉरिडोर में परेशान हाल नसरीन मिली। उजाला को देखकर इसके चेहरे पर चमक आई थी। वो तीर की सी तेजी से उजाला के पास आई। क्या हुआ नसरीन, आज तो तुमने डॉक्टर को टेस्ट रिपोर्ट दिखानी थी। डॉक्टर नहीं मिला क्या? उजाला ने पूछा। डॉक्टर तो बैठा है जी, मैंने सारे टेस्ट भी दिखाए, लेकिन नुस्खा अभी भी नहीं लिख के दे रहा। नसरीन रुहानसी हुई थी। लेकिन अब क्या मसला है? इसने अचंभे से पूछा। डॉक्टर मुझ पर खूब बिगड़ा है, कह रहा है जहां से बोला था वहां से टेस्ट क्यों नहीं करवाए। नसरीन ने मसला बताया। ओ तो ये बात है। उजाला ने सर हिलाया, फिर दोस्तों की तरफ मुतवज्जा हुई। तुम लोग जाओ, ये नसरीन बाजी हमारे घर काम करती हैं, मैंने इनका चेकअप करवाना है। सबीन वगैरह सर हिलाते हुए आगे बढ़ गई। और नसरीन, देख लेते हैं तुम्हारे डॉक्टर साहब को भी। उजाला अपने तैश को कंट्रोल करती नसरीन के हमराही में आगे बढ़ गई। जिस वक्त वो नसरीन के साथ डॉक्टर के कमरे में दाखिल हुई तो अधेड़ उम्र डॉक्टर एक यंग डॉक्टर से गुफ्तगू में मशगूल था, साथ ही हाथ में पकड़ी फाइल पर नजर भी डाल रहा था। उजाला ने बुलंद आवाज में डॉक्टर को सलाम किया था। मेरी तो आज कोई अपॉइंटमेंट नहीं, मैं तो अब उठने वाला हूँ। इसने इस बात से अंदाज में उजाला को मुखातिब किया, साथ ही अपने पिए की तलाश में भी निगाहें दौड़ाई। बगैर अपॉइंटमेंट के कोई इसके कमरे में दाखिल कैसे हुआ था? डॉक्टर साहब, ये आपकी पेशेंट है नसरीन बीबी, ये आज अपनी अपॉइंटमेंट के मुताबिक ही चेकअप करवाने आई थी। उजाला ने ज़रा साइड पर होकर डॉक्टर को मुखातिब किया था ताकि वो इसके पीछे खड़ी नसरीन को देख ले।
ڈاکٹر ذرا چونکا تھا، سرسری نگاہ نسرین پر ڈال کر سوالیہ نگاہوں سے اجالا کو دیکھا۔ آپ نے انہیں کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیے تھے، لیکن آج جب نسرین بی بی نے آپ کو رپورٹ چیک کروانا چاہی تو آپ نے انہیں ڈانٹ کر بگا دیا۔ وجہ جان سکتی ہوں سر؟ اس کے الفاظ بے حد مہذب لیکن لہجہ کاٹتا تھا۔ بی بی، مجھے مستند رپورٹس چاہیے تھی۔ یہ لوگ اپنی من مانی کرتے ہیں۔ میں نے جس لیب سے ٹیسٹ کروانے کا کہا تھا، یہ اس کی بجائے کسی تھرڈ کلاس لیب سے ٹیسٹ کروا آئی ہے۔ جب مجھے ان رپورٹس پر اعتبار ہی نہیں تو میں انہیں دیکھ کر کیا کروں گا؟ ڈاکٹر نے درست لہجے میں جواب دیا۔ سوری ٹو سے سر، آپ نے جس لیب سے ٹیسٹ کروانے کا کہا تھا وہ بھی کوئی فرسٹ کلاس لیب نہیں۔ ہاں، البتہ اس لیب سے آپ کے ساتھ معاہدہ ضرور کیا ہوگا۔ میں نہیں جانتی کہ مندر بانڈ کی ریشو کیا ہوگی، 50-50 یا 64۔ بہرحال آپ مریض دیکھتے ہوئے، اس کی مالی حیثیت دیکھتے ہوئے تو کچھ رحم کھا لیا کریں۔ میں نہیں جانتی یہ ٹیسٹ کتنے ضروری تھے، لیکن اس غریب عورت کے ایک اچھی لیب سے قدرے روایتی قیمت پر یہ ٹیسٹ ہو گئے تو اس میں آپ کے غصہ کرنے کا کوئی جواز نہیں۔ آپ اپنے ویل آف پیشنٹ سے ضرور ہوئی غیر ضروری جتنے چاہے مرضی ٹیسٹ کروا لیا کریں۔ بہانے سے ڈینگی کے مریض کا ہیپیٹائٹس کا بھی ٹیسٹ کروا لیں، لیکن ان جیسوں پر تو یہ ستم نہ کریں۔ اجالا نسرین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ ڈاکٹر کا پارا چڑھ گیا تھا۔ یہاں کوئی تماشا نہیں چلے گا، آپ دونوں یہاں سے جا سکتی ہیں۔ وہ انگلش میں گررایا تھا۔ تماشا ہم نے نہیں، آپ نے کیا تھا، اور چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں۔ میں میڈیا پرسن ہوں، اگر رپورٹ چلوا دوں تو جانتے ہیں کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ اجالا نے بھی اسے انگلش میں ہی دھمکایا تھا۔ ڈاکٹر چند لمحوں تک لب لیجے اسے دیکھتا رہا۔ آؤ بی بی، دکھاؤ اپنی رپورٹیں۔ اس نے جیسے بہت مجبوری کے عالم میں اپنے تیش پر قابو پا کر نسرین کو مخاطب کیا۔ بہت مہربانی سر، لیکن اب آپ اپنا بھروسہ کھو چکے ہیں، اور جب مریض کو ڈاکٹر پر اعتماد ہی نہیں تو شفا خاک ملے گی۔ چلو نسرین، شہر میں اچھے ڈاکٹروں کی کمی نہیں۔ وہ نسرین کا ہاتھ پکڑ کر اسے تمطراق سے باہر نکلی، جس طرح اندر گھسی تھی۔ نسرین بیچاری حیران پریشان اس کے پیچھے تھی۔ اجالا بی بی، آپ نے انگریزی میں اس سے کیا کہا تھا؟ اس کا تو چہرہ ہی سفید پڑ گیا تھا۔ نسرین نے دل میں کلبلاتا ہوا سوال پوچھا۔ اجالا مسکرا دی۔ چھوٹا سا جھوٹ بولا تھا نسرین، جب اس نے ہمارا اتنا خون چلایا تو کیا میں جواب میں اس کا ذرا سا بھی خون خشک نہ کرتی؟ صحیح کہتے ہیں لوگ، آج کل ڈاکٹر کے بیس میں ڈاکو چھپے بیٹھے ہیں۔ بندہ اس مقدس پیشے کا ہی کچھ خیال کر لے، مگر نہیں بھائی، اس پیشے کو بھی صرف پیسہ کمانے کا دھندا بنا دیا ہے۔ وہ نسرین سے باتیں کرتی آگے بڑھتی گئی۔ ایکسکیوز می مس، اتنے میں پیچھے سے کسی نے پکارا تھا۔ اجالا چونک کر پیچھے مڑی۔ شاید یہ وہی ینگ ڈاکٹر تھا جو سینئر ڈاکٹر کے کمرے میں موجود تھا۔ اجالا کے چہرے پر دوبارہ خوار اثرات تھے۔ پلیز ریلیکس ہو جائیں، میرا ڈاکٹر تجمل سے کوئی براہ راست لنک نہیں ہے۔ وہ محض میرے سینئر ہے اور میں اپنے ایک پیشنٹ کی رپورٹ ڈسکس کرنے ان کے پاس بیٹھا تھا۔ ڈاکٹر نے اس کے تیوروں سے گھبرا کر فوراً وضاحت دی۔ اجالا اب بھی سوال لیا نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اچھے برے لوگ ہر پروفیشن میں ہوتے ہیں۔ اب ڈاکٹر صاحب پر چڑھائی کرنے میں بالکل حق بجانب تھی۔ اس نے بات مزید آگے بڑھائی۔ اجالا کے ماتھے کے بال قدرے کم ہوئے۔ آپ مجھے پیشنٹ کی رپورٹس اور مسئلہ بتائیے۔ میں فوری طور پر ایک نسخہ تو لکھ کر دے دیتا ہوں، لیکن اگر آپ نے کسی اچھے اسپیشلسٹ کو دکھانا ہو تو یہ لیجیے میرا کارڈ۔ میں ہفتے میں 2 دن ایک ٹرسٹ کے زیر انتظام چلنے والے ہاسپٹل میں بھی پریکٹس کرتا ہوں۔ وہاں ہر شعبے کے بہت اچھے اور قابل ڈاکٹر ہوتے ہیں۔ مستحق مریضوں کا فری چیک اپ ہوتا ہے، اور جو مریض دوا خریدنے کی استعداد نہیں رکھتے ان کی بھی ہر ممکن مدد کی جاتی ہے۔ وہ بہت نہایت مہذب انداز میں مخاطب ہوا تھا۔ اجالا کی آنکھوں میں ستائش بھرے تاثرات ابھرے تھے۔ نسرین، ڈاکٹر صاحب کو رپورٹس دکھاؤ۔ اجالا نے نسرین کو مخاطب کیا۔ نسرین نے فوراً فائل ڈاکٹر کی طرف بڑھا دی۔ وہ پاس پڑے بینچ پر بیٹھ کر رپورٹس دیکھنے لگا تھا، ساتھ ساتھ نسرین سے اس کے مرض کے متعلق سوال بھی کر رہا تھا۔ پھر جیب سے قلم نکال کر ایک رپورٹ کے پیچھے ہی نسخہ لکھ دیا۔ میں نے نسخہ تو لکھ دیا ہے، لیکن ظاہر ہی سی بات ہے
میری اسپلائزیشن کا میدان کچھ اور ہے۔ اگر افاقہ نہ ہو تو وہ 2 یا جمعرات کو دوسرے ہاسپٹل آ سکتی ہیں۔ اس نے نسخہ نسرین کو تھماتے ہوئے نرمی سے مخاطب کیا۔ بہت شکریہ، اللہ آپ کو اس کا اجر دے۔ اجالا ممنون ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے سر کو خم دیا اور پھر واپس مڑ گیا تھا۔ واقعی اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں اجالا بی بی، نسرین نے کہا۔ اجالا اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ سیفی ٹورنامنٹ جیت کر واپس آ گیا تھا۔ وہ اپنی ٹیم کا کپتان تھا۔ اس کی بہترین کارکردگی نے نہ صرف اس کی ٹیم کو کامیابی دلوائی تھی بلکہ پی ایس ایل کی ایک فرنچائز نے بھی اس سے رابطہ کیا تھا۔ اس کے پاؤں زمین پر ٹک نہیں رہے تھے۔ یوں لگتا تھا کہ اس کی خوابوں کی تعبیر کا وقت آن پہنچا ہے۔ لیکن گھر واپسی پر جو خبر اسے منتظر ملی، اس نے جیت کی ساری خوشی کو کرکرا کر دیا تھا۔ میں اور اجالا، او مائی گاڈ، آپ لوگوں نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا؟ میرے لیے وہ کھٹکنی بلی ہی رہ گئی ہے۔ وہ ماں کے سامنے پھٹ پڑا۔ بکواس نہ کرو سیفی، اجالا میں کس چیز کی کمی ہے؟ اور پھر تم دونوں میں اتنی اچھی دوستی ہے، بڑی امی نے اسے گھورا۔ میری سب سے زیادہ دوستی تو محب اللہ سے ہے، تو کیا اس کے لیے بھی رشتہ بھجوا دوں؟ وہ جھنجھلایا۔ اول فول مت بکو سیفی، ماں نے اسے گھورا۔ امی، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ابھی شادی کرنا ہی نہیں چاہتا۔ ابھی میں نے اپنی ساری توجہ اپنے کیریئر پر فوکس کرنی ہے۔ اور پھر اجالا سے تو بالکل نہیں امی، آپ خود سوچیں، ہم دونوں میں برائے نام ایج ڈفرینس ہے۔ بیوی ایسی ہونی چاہیے جو شوہر کی عزت کرے، اس کی خدمت کرے، ذرا شرمائے گھبرائے۔ مشرق کی دوشیزہ ٹائپ کی۔ جہاں تک اجالا کا تعلق ہے، میں اسے آنکھیں بھی دکھاؤں گا تو وہ آگے سے مجھے ٹھوک رسید کر دے گی۔ اجالا مجھے ایک کزن اور دوست کی حیثیت سے بہت عزیز ہے، لیکن میں تصور میں بھی اسے بیوی کے روپ میں نہیں دیکھ سکتا۔ اگر دیکھوں تو مجھے جھنجھنی سی آ جاتی ہے۔ وہ ماں کے سامنے کھل کر اپنے دلی جذبات کا اظہار کر رہا تھا۔ دوسری طرف یہی باتیں اجالا سویرا سے کر رہی تھی۔ سویرا 3-4 دن کے لیے میکے رہنے آئی تھی اور اسے ماں اور دادی کی طرف سے اجالا کو منانے کا ٹاسک ملا تھا۔ وہ اجالا کو کیا مناتی؟ اجالا ہی دلیل پہ دلیل دیے جا رہی تھی۔ میں سیفی کی ویسے عزت کبھی نہیں کر پاؤں گی جیسے ایک بیوی شوہر کی کرتی ہے، اور سارے بھابھی جیسی بہو بھگتنے کے بعد بڑی امی یہ ہرگز ریورس نہیں کرتی کہ انہیں ایک زبان دراز اور بدتمیز ٹائپ بہو ملے۔ خود کو سالیہ بھابھی سے مت ملاؤ، اور تم نہ تو زبان دراز ہو نہ بدتمیز۔ سیفی کے ساتھ بے تکلفی بھرا رشتہ ہے نہ تو اچھی بات ہے۔ میاں بیوی میں دوستی اور بے تکلفی ہونی چاہیے۔ سویرا نے اسے سمجھانا چاہا تھا۔ دوستی اور بے تکلفی کے ساتھ ساتھ میاں بیوی کے بیچ عزت اور محبت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اب میں تمہیں سچ بتا رہی ہوں، میں نہ تو سیفی کی عزت کر سکتی ہوں نہ ہی محبت۔ آخر میرا موقف تم لوگوں کی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا؟ وہ جھنجھلائی تھی، اور شام کو جب بڑی امی ہاتھی کو گود میں لیے کھچڑی کھلا رہی تھی تب انہوں نے دکھے دل کے پھپھولے سویرا کے سامنے پھوڑے۔ وہ سیفی کے انکار اور ہر ڈرنے پر بہت نالا تھی۔ کہتا ہے شوہر اور بیوی کی عمروں میں تھوڑا فرق ہونا چاہیے۔ لاکھ سمجھایا کہ شادی کے بعد عمروں کا فرق کوئی معنی نہیں رکھتا۔ نکاح کے 2 بولوں کے ساتھ میاں بیوی کے دل میں ایک دوسرے کے لیے خود بخود محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور محبت کرنے والے ایک دوسرے کی عزت بھی کرنے لگتے ہیں اور ایک دوسرے کے جذبات کا احترام بھی۔ آگے سے کہنے لگا، پھر سالیہ بھابھی کے دل پر ان 2 نکاح کے لفظوں کا اثر کیوں نہیں ہوا؟ ہر بات میں سالیہ کو بیچ میں لے آتا ہے۔ میں نے تو صاف کہہ دیا، انکار کی ہمت ہے تو اپنے بڑے ابا کے سامنے کرو، میں اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتی۔ ٹھیک کہا آپ نے۔ سویرا نے اس وقت تو ان کی باتوں سے اتفاق کر لیا، مگر دل و دماغ میں ایک اچھوتا سا خیال پیدا ہوا تھا۔ پھر بھی اعتماد حجت کے طور پر کٹھانی سوچ لو۔ اجالا سیفی کو ٹھکرا کر کہیں تم کفران نعمت کی مرتکب تو نہیں ہو رہی؟ میری مثال تمہارے سامنے ہے۔ افعان مجھ سے لاکھ محبت کرتے ہیں، لیکن ایک مشکل سسرال میں سروائیو کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے، تم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتی۔ سیفی سے شادی کی صورت میں تمہیں اس قسم کا کوئی مسئلہ پیش نہیں کرنا پڑے گا۔ اجالا اس کی بات سن کر مسکرائی۔ میری پیاری سویرا، تم جانتی ہو نا، ہم تینوں بہنوں میں سب سے دبنگ اور مضبوط قوت ارادی کی مالک میں ہوں، اور ضروری تو نہیں مجھے تمہارے جیسا سسرال ملے۔ خدا نخواستہ مل بھی گیا تو میں انہیں سیدھا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہوں۔
بس اللہ سے دعا ہے کہ ہماری روشنی کو کبھی کچھ ایسا برداشت نہ کرنا پڑے۔ چڑیا جتنا دل ہے اس کا، وہ اپنی افسانوی دنیا میں مگن رہتی ہے، اسے زندگی کے تلخ حقیقت کا ہرگز اندازہ نہیں۔ اجالا کے لہجے میں بہن کے لیے محبت ہی محبت تھی۔ وہ اور سویرا اپنے دن کی ہر بات ایک دوسرے سے کر لیتی تھی، لیکن سویرا چھوٹی ہونے کی وجہ سے روشنی ان کی رازدار نہ تھی، لیکن سب گھر والوں کی طرح روشنی ان کی بے پناہ لاڈلی تھی۔ وہ دونوں ہی اکثر اس کے بارے میں پریشان رہتی تھی۔ بڑی اماں کے ساتھ بیٹھ کر کسی ڈرامے کے ٹریجک سین پر سسکیاں بھر کر رونے والی روشنی آخر کب مزور اور مضبوط ہوگی، یہ سوچ دونوں کو پریشان کیے رکھتی۔ پتہ ہے اجالا سیفی کیا کہتا ہے؟ سویرا نے پھر سوچ سے انداز میں اسے مخاطب کیا۔ اجالا نے سوالیہ نگاہیں اس پر گاڑی۔ وہ کہتا ہے بیوی نرم و نازک اور شرمیلی کسی ہو، میاں بیوی کے درمیان تھوڑا بہت ایج ڈفرینس بھی ہونا ضروری ہے۔ محبت کے ساتھ ساتھ بیوی شوہر کی عزت بھی کرے۔ اور بھی اسی نوعیت کی بہت سی باتیں بڑی امی نے مجھے بتائی ہیں۔ ان کی باتیں سنتے سنتے پتہ ہے میرے ذہن کے پردے پر کس کی شبیہ نمودار ہوئی تھی؟ سویرا نے مسکرا کر پوچھا۔ ذہن بدین اجالا لمحے بھر میں بہن کے دل کی بات جان گئی۔ چند لمحوں کے لیے اس نے اور سوچ انداز اپنایا تھا، پھر اس کا چہرہ خوشی سے تمتمانے لگا تھا۔